brief. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, Chairman Sahab. हम बदकिस्मत हैं कि बार बार अपनी कम उम्री में उठ के हमें ये कहना पड़ता है कि हमें बहुत दुख हुआ है। इस सदी में, जिस सदी में दुनिया में एनिमल राइट्स इतने आगे बढ़ गए हैं कि मेरे ख्याल में एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में शायद जानवरों को अगर इस तरह मारेंगे तो उसकी भी बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी जिस तरह हमारे बच्चों को मारा जाता है। चेयरमैन साहब, बातें हो रही हैं और समझ नहीं आ रही कि क्या करें। हम भी खड़े होके इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर दें और कोशिश करें कि इल्ज़ाम लगा के आगे बढ़ें और कल का इंतज़ार करें कि कल फिर कोई वाक़या हो और कल हम फिर इल्ज़ाम लगाएं और इस तरह ये किस्सा 50 साल से चलता रहे। हमें कब आई ओपनर मिलेगा? आज खुशकिस्मती कहूँ या बदकिस्मती कहूँ कि APS के बच्चों को अगर बलूचिस्तान में मारा जा रहा है तो जिनकी हुकूमत है बदकिस्मती से जब APS के बच्चों को पेशावर में बेदर्दी कत्ल किया तो इन्हीं की हुकूमत थी। हमें सर अफसोस है और पाकिस्तान के हर कोने में अगर खुशदार में हमारे बच्चे शहीद होते हैं हमारा दिल दुखता है, अगर वज़ीरिस्तान में हमारे बच्चे शहीद होते हैं हमारा दिल दुखता है, अगर पंजाब में, पिंडी में, सिंध में, हर जगह बच्चे शहीद होते हैं तो इंसानियत के नाते इंसान है, दिल है और दिल दुखेगा। एक तवक्को ये है कि हमारे साथ वज़ीरिस्तान के बच्चों पे भी अगर आज जिस तरह ख़ास आपने ये दिन खुशदार के उन शहीदों के लिए वक़फ़ किया तो क्या मेरे वज़ीरिस्तान के जो 4 नन्हे मुन्ने बच्चे शहीद हुए हैं जो आज तक हमें ये भी नहीं पता कि ड्रोन में मरे हैं, बम में मरे हैं, अफ़गानिस्तान वालों ने मारा है, हिंदुस्तान वालों ने मारा है, पाकिस्तान के 4 शोहदा को भी वक़फ़ करें। और कितना मज़ा आए कि पूरे पाकिस्तान के मेरे भाई अगर वो पंजाब के हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं या पुख्तनख्वा के हैं वो वज़ीरिस्तान के बच्चों का केस भी उठाएं। सर, वी नीड टू स्टॉप इट। अगर APS पेशावर, अगर मेरे चाचा थोड़ा ध्यान दे दे, अगर APS पेशावर के बाद जो बेहतरीन कारनामा आप लोगों ने किया था, तमाम मुल्क को ला के एक जगह पे बैठा के तमाम मुल्क को एक नेशनल एक्शन प्लान दिया था जो कि एक बेहतरीन कागज का टुकड़ा है, उस पे अमल क्यों नहीं हुआ? अगर 250, 300, 400 बच्चों की शहादत होने के बाद पूरा पाकिस्तान मिल बैठ के एक पॉलिसी बनाता है और उस पॉलिसी पे अमल नहीं होता तो ये वाक़ये होते रहेंगे। अगर उस पॉलिसी पे अमल ना होना इन पॉलिसियों तक हमें पहुंचा रहे तो जिन्होंने उस पॉलिसी पे अमल नहीं किया क्या हुकूमत उनसे पूछेगी? जिन्होंने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर रिकन्सिलिएशन किया क्या उन अफसरान से पूछा जाएगा कि नहीं? बस कहते हैं गलती है, हो गई, अब रजीम चेंज है, अब आगे बढ़ेंगे।
سر ہمیں مجھے ٹائم دیں گے؟ بہت لازمی بات ہے. آئی ایم سوری. میں دے رہا ہوں مگر چونکہ ایوری بڈی از نہیں سر، بس میں انشاءاللہ 10-12 منٹ میں اپنی بات وائنڈ اپ کروں گا. آپ 5 منٹ سے زیادہ بول چکے ہیں تو 10-12 منٹ میں وائنڈ اپ کروں گا سر. اور ادھر ہوئی ہے سر 25 منٹ آج پھر بات ہوئی ہے. یہ جاری رہے گا سر ایک بزنس کریں گے اس کے بعد جاری رہے گا. سر ہمیں ان مسائل کو 2 اطراف سے دیکھنا ہوگا، 2 زاویوں سے دیکھنا ہوگا. ایک پاکستان کا اندرونی زاویہ اور ایک پاکستان کو باہر ممالک سے خطرہ. پاکستان کا اندرونی زاویہ دیکھنا ہے تو سر ہمیں پاکستان کو آئین پاکستان پہ منوان عمل کرنا ہوگا. پاکستان کے اندر دیکھنا ہے تو ہر دہشت گرد، جس طرح میرے بھائی آقا شاہ زیب درانی صاحب نے کہا کہ گڈ اور بیڈ، میں تھوڑا ایک قدم آگے بڑھ کے بولتا ہوں. کوئی آتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، آن ریکارڈ یہ باتیں ہوئی ہیں. دوسرا آتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ڈیزاسٹر ہے. ہم 50 سال میں یہ بھی تعین نہیں کر سکے کہ کیا یہ لوگ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں کہ نہیں ہمارے ڈیزاسٹرز ہیں. آج تک یہ وضاحت نہیں ہے. آج بھی گڈ ہے، بیڈ ہے اور سب کچھ چل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آئین پہ منوان عمل ہو. شکایاتوں کی بات ہوتی ہے، دہشت گردانہ عمل کی آڑ میں آپ لوگوں کے شکایاتوں کو چھپا نہیں سکتے. ادھر لوگوں کی شکایات ہیں. پاکستان میں ایسی قومیں رہ رہی ہیں جو آج بھی امن کی طلبگار ہیں. اب یہ امن ہمیں کون دے گا؟ یہ امن ہمیں امریکہ دے گا؟ یہ امن ہمیں سعودی عرب دے گا یا نہیں؟ یہ امن ہمیں اپنا دفاعی ادارہ دے گا. پختونخوا اور بلوچستان کے عوام سر ان پراکسی وارز سے بیزار آ چکے ہیں. ہمارے ہر گھر میں شہید، ہر گلی میں شہید. ان پراکسی وارز میں ہمیں کیا ملا؟ کیا پاکستان آج یہ فیصلہ کرنے کو تیار ہے کہ 50 سال پراکسی وار ہوا، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ سر جو لوگوں کے اصل گلے ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا. آپ کو پاکستان میں امن لانا ہوگا. پاکستان کا مسئلہ واحد اور واحد صفا اور شفاف جمہوریت میں ہے. جب تک عوام کو عوام کا طاقت نہیں ملے گا یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اور سر مرہم پٹی یہ نہ بولے، نہیں، صوبائی خود مختاری پہ یقین لائیں. 18th امینڈمنٹ، وہ 18th امینڈمنٹ جو جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب میاں نواز شریف صاحب اور تمام تر سیاسی پارٹیوں کے مابین ایک سوشل کانٹریکٹ بنا اور پھر وہ متفقہ طور پہ کامیاب ہوا اور آئین پاکستان کا حصہ بنا. اس آئین پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا؟ آج بھی وفاق میں 50-50 55-60 وزارتیں کیا کر رہی ہیں؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایجوکیشن منسٹری وفاق میں کیا کر رہی ہے؟ بابا ہم بار بار کہتے ہیں سندھی کا اپنا ثقافت ہے، بلوچ کا اپنا ثقافت ہے، پنجاب کا اپنا ثقافت ہے، پختون کا اپنا ثقافت ہے. کیوں آپ نے زبردستی سب کو بند کیا ہوا ہے؟ لہٰذا پاکستان کے اندر آئین پہ مکمل منوان عمل، امن، جمہوریت اور صوبائی خود مختاری. پاکستان کے باہر سر ہمیں نکل آنا ہوگا. یہ جو مفروضوں میں ہم گھس چکے ہیں، آنکھیں کھولو، جنگ فائدہ نہیں لاتی. پاکستان کے باہر ہمیں ڈپلومیسی کرنی ہوگی. ہمیں ایک امن کا جھنڈا اٹھانا ہوگا اور مجبوراً سب سے اٹھوانا ہوگا.
ہمیں مرہم پٹیاں کرنی ہوں گی. ہمیں ہندوستان سے گلے ہیں, ہندوستان کو ہم سے گلے ہیں. ہمیں افغانستان سے گلے ہیں, افغانستان کو ہم سے گلے ہیں. ہمیں ایران سے گلے ہیں, ایران کو ہم سے گلے ہیں. کیوں نہ سب اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے یہ گلے ختم کر کے اس پورے خطے کو ایک امن کا خطہ بنا کے یورپی ممالک کی طرح ایک تجارتی مرکز بنا کے آگے بڑھایا جائے. سر, میں صرف ایک بات پہ آؤں گا آپ کی اجازت سے. ضرور. سر, کل میں تو ایک کم عمر ہوں, میں نہیں سمجھتا جذباتی ہوں نہیں ہوں. 38 سال عمر ہے میری اور کوشش کر رہا ہوں. آپ سے سیکھا, والد سے سیکھا, دادا سے سیکھا, بزرگوں سے سیکھا, چاچا سے سیکھا, بزرگوں سے سیکھا, بزرگ ہیں. کل سر ہماری قائمہ کمیٹی سینٹ کی برائے لیس ڈیولپ ایریا میٹنگ تھی. اب سر یا میری خوش قسمتی تھی یا اس افسر کی بدقسمتی تھی, میں تھوڑا لیٹ آیا. اور سر میں جب لیٹ آیا تو جیسی میں بیٹھا تو پوائنٹ نمبر 2 پہ بات ہو رہی تھی. میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات ہوئی کیوں, وہ کسی کو نہیں پتا. سب نے ویڈیوز دیکھ لی, پورے ملک, دنیا نے, قوم نے, سب نے ویڈیوز دیکھ لی, ایک بحث مباحثہ دیکھ لیا, لیکن یہ نہیں پتا کہ اتنا بحث مباحثہ کیوں ہوا. تو سر پوائنٹ نمبر 2 پہ کل تھا کہ فائبر آپٹک کی تاروں پہ اور انٹرنیٹ کے کمبوں پہ بریفنگ تھی. اب سر آپ خدا کو مانے, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ جرنیل ہے, کرنے کیا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. مجھے یقین مانے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پختون ہے کہ کیا ہے. میں جب بیٹھا, یہ سب گواہ ہے اور میں مشکور ہوں آغا شاہ زیب درانی چیئرمین صاحب کا, اور اس کمیٹی میں بیٹھے تمام ممبران, وہ جس پارٹی, وہ پی ٹی آئی کے تھے, میں دل سے مشکور ہوں. وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے تھے, وہ جو بھی تھے, انہوں نے جس طرح کھل کے مجھے سپورٹ کیا. سر تو انہوں نے بات یہ ہوئی کہ وہ جب بریفنگ شروع کر رہے تھے تو سب کا تو انہوں نے کیفی بولا, میری عادت ہے. میں نے کہا نہیں بھائی, پختونخوا بولے. چیئرمین صاحب نے ان کو بولا خیبر پختونخوا بولے, وہ خیبر پختونخوا بول کے آگے بڑھتا رہا. وہ بریفنگ دے رہا تھا تو میں نے چیئرمین صاحب کی طرف مڑ کے بولا کہ چیئرمین صاحب یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ بندہ اپنی بریفنگ میں, ابھی وہ بریفنگ میں لایا نہیں ہوں, لیکن یہ بندہ اپنی بریفنگ میں مجھے بتا رہا ہے کہ ارسٹوائل فاٹا وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک 1500 کلومیٹر فائبر آپٹک یہ لوگ بچھا چکے ہیں. تو میں نے کہا جی وہاں تو انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے. انہوں نے بریفنگ دی کہ وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک 18 ہے کہ پتہ نہیں 20 نیٹ ورک کے کمبے لگے. میں نے کہا صاحب وہاں پہ آپ کی, اب مجھے یہ تو نہیں پتا نا کہ ریٹائر ہے, مجھے کیا پتا. تو میں نے کہا کہ صاحب آپ کی ریاست ادھر انٹرنیٹ کی اجازت نہیں دے رہی. اس پہ ہماری بحث چل رہی تھی تو میں نے ان کو کہا آپ تو ثوابی کے, انہوں نے کہا جی میں ثوابی کو. میں نے کہا آپ گئے ہوں گے, مامند ہے بالکل قریب ہے, باجوڑ ہے بالکل قریب ہے. تو میں نے کہا, انہوں نے کہا جی میں 1 سال پہلے گیا تھا. تو میں نے کہا جب آپ سال پہلے گئے ہوں گے تو جب آپ مامند میں گھسے آپ نے اپنا موبائل دیکھا تو اس موبائل کم وقت میں انٹرنیٹ کام کر رہا تھا کہ نہیں؟ تو وہ اس کا جواب نہیں دے پایا. وہ آئیں بولے شائیں بولے, آئیں بولے شائیں بولے. تو میں نے کہا کہ سر, چیئرمین صاحب گواہ ہے, میں نے کہا کہ سر کسی کو بھی آپ میرے ساتھ بھیج دیں, وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک 7 اضلاع, ہم تو رو رہے ہیں کہ بھائی اندر انٹرنیٹ کی فیسلٹی اس زمانے میں نہیں دے رہے. اگر کسی نے دکھایا کہ موبائل پہ انٹرنیٹ کام کر رہا ہو تو میں ماننے کو تیار ہوں. ادھر ہمارے اس ہال میں وزیرستان سے باجوڑ تک کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور ان کا دل یہ گواہی کر رہے. تو سر انہوں نے پھر اس کے بیچ میں کہا کہ یار وہاں پہ اصل میں سیکیورٹی مسائل ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ریٹائرڈ ہے. تو میں نے کہا کہ یار چلگوزوں کا باغ تو بالکل سکون سے پڑا ہے, اس کو تو کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے ٹاور کو سیکیورٹی کا مسئلہ. اب یہ باتیں ہوئی. سر میں باہر گیا, واش روم یوز کیا اور میں سگریٹ پیا, ٹھیک ہے, اور ادھر ہی کوریڈور میں پیا. میں واپس آیا, میں جیسے ہی بیٹھا تو یہ صاحب ایک دم مجھے پشتوں میں پہلے بولتے ہیں کہ سگریٹ پی کے آئے ہو. تو میں نے کہا جی آپ کو کوئی تکلیف؟ تو چیئرمین صاحب نے
اسے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے چیئرمین صاحب کی طرف مڑ کہا کہ سر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی باہر، اب میں وہ لفظ لوں گا تو پورا مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ اگر باہر وہ پینے گئے ہو تو مجھے بھی بلا لیتے. Now what is this? اگر میں اپنی قوم کی وکالت پہ، میں اپنی قوم کی نمائندگی پہ، میں نے کوئی ذاتی بات نہیں کی، کوئی کسی پارٹی کی بات نہیں کی، بلکہ ان 7 اضلاع کی بات کی، اور اس پہ یہ موصوف 2 الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے جو سر صرف میری نہیں، مجھے تو شرم آ رہی ہے، جو اس پورے بلڈنگ کی تذلیل ہے. کیسے، کس حیثیت سے کوئی افسر آ کے، اور اسی بلڈنگ میں، جو بلڈنگ الحمدللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بنی ہے، ہمیں تو سر پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، کمیٹیاں مذاق بن چکی ہیں. یقین مانو ہم اپنے والد سے سنے ہیں، ہم اپنے دادا سے سنے ہیں، یہ کمیٹیاں جو تھی یہ بڑی پاورفل چیز ہوتی تھی. ابھی تو کمیٹی ویسی مذاق بن چکے ہے، لیکن سر اگر الٹا یہ کہ ہم کمیٹی میں بیٹھ کے قوم اور جمہوریت کا مقدمہ اٹھائیں اور آگے سے سرکاری لوگ ہمیں یہ کہے، تو سر پھر مجبوراً ہم اپنی بےزتیوں کے لیے ان کمیٹی میں نہیں بیٹھے. پھر میں آج سے بائیکاٹ کرتا ہوں، میں ایک کمیٹی میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. مجھے اپنی عزت پیاری ہے، مجھے بےزتی نہ اپنی پیاری ہے، نہ مخالف کی پیاری ہے، نہ کسی اور کی. لہٰذا میں کہوں، وہ تو دنیا نے دیکھ لیا، لیکن آن دا فلور بری بات ہے. تو سر آئی ڈیمانڈ his resignation, his acquittal. میں نے پریولیج موشن آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے کمیٹی کے چیئرمین اور ممبرز آقا شاہ زیب دورانی اور تمام ممبرز کا، جنہوں نے رپورٹ بھی بھیج دیا ہے. اور میں سر اس چیئر سے، کہ اس چیئر میں اگر یہ اختیار ہے مائک بند کرو اور مائک کھولو کے علاوہ، کہ ایک سینیٹر کی عزت اور وقار، ایک اس سینٹ کی عزت اور وقار کا خیال رکھے، تو I want this privilege action to be taken. اس کو کمیٹی بھیجے and I want him to be made an example of. Thank you, sir. Deputy Prime Minister, do you want to say something on this issue?